This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डिक्लाइनिंग वर्ल्ड इकोनॉमी पे। ऐसा लगता है कि अब ग्रीस को भी डाउनग्रेड कर दिया गया, फ्रांस की भी बारी आ रही है शायद अगले 10 दिनों में डाउनग्रेडिंग की। स्पेन और ग्रीस वगैरह की खबरें तो आप पहले ही सुनते रहे। जनरली हमें ये भी पता है कि अमेरिका की भी हालत अच्छी नहीं है, वो करेंसी प्रिंट कर करके अभी तक वो चल रहा है 2008 से, लेकिन ओवरऑल उसके डेट बढ़ते चले जा रहे हैं और एक जनरल एक पेसिमिज्म सी पैदा होने लगी है, अब पेन महसूस होने लगा है। इवन पाकिस्तान में, चाइना में भी लोग घबराने लगे हैं कि अगर ये इतनी बड़ी बड़ी इकॉनमीज स्लो डाउन हो जाएंगी तो ये एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे और ओवरऑल ट्रेड का क्या होगा, और पूरे वर्ल्ड की प्रॉस्पेरिटी पे एक सवालिया निशान पैदा हो रहा है। इस कंसर्न को डिस्कस करने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट को आज दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं शायम अली साहब, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पाकिस्तान के लिए। शायम अली को आपने अक्सर सुना होगा, इज़ ए वेरी वेल रेड यंग पर्सन जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छा समझते हैं बिकॉज इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंक। शायम, ये जो हालात हो रहे हैं, अब एक आम पाकिस्तानी को तो इतना उसका अभी तक इतना वो नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे नए नए कंट्रीज़ के नाम आते जा रहे हैं तो अब इवन एक कॉमन पर्सन इज़ फियरिंग के पहले ये लगता था कि ये मसला शायद उनका है, हमारा नहीं है, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये सबका ही मसला है, पूरी दुनिया का मसला बनता जा रहा है। टेल अस फ्रॉम योर बैंक्स पर्सपेक्टिव एंड योर पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक लेड टू दिस सिचुएशन? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली हम सब ने फील किया 2008 में भी, जब लेमन ब्रदर्स का क्रैश हुआ था। उसके बाद जो इम्पैक्ट आया है, ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हर एक इकोनॉमी, हर एक इंसान ने जो है फील किया है। एंड पाकिस्तान इज़ नॉट इम्यून, सो हमारी इकोनॉमी भी सफ़र कर रही है। इसकी अगर हम वजूहात की तरफ जाएं तो यू नो इट रियली इसका स्टार्टिंग पॉइंट इज़ द हाउसिंग मार्केट इन द US। दैट इज़ वेयर दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम। उसके बाद ये बिकॉज वीक रेगुलेशंस थी, हाउस प्राइसिंग जो है वो कंसेशनल बेसिस पे होम ओनर्स को दी जा रही थी, एंड उसका रिस्क सही तरह बैंक्स ने अपनी बुक्स में किया हुआ नहीं था। So essentially from a housing crisis it translated into a financial crisis जिसमें सारे banking institutions in the US उनकी बुक्स के ऊपर impact आया, and because बाकी European banks का भी linkage था with the American banks, so it spread from the US housing market through the banking channels. This crisis has spread now. How big was the market, US market? From where did they source all this money from? जी एग्जैक्टली। अब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी कि जो US का कंज्यूमर हाउस होल्ड डेट था वो तकरीबन 125% ऑफ GDP, मतलब अच्छा। अब उनकी तनख्वाह जो उनकी डिस्पोजेबल इनकम थी उससे ज़्यादा कर्जे उन्होंने लिए हुए थे, एंड 125% इनका डेट लेवल हो चुका था हाउस होल्ड्स का, और उसके साथ साथ उनकी गवर्नमेंट का डेट लेवल भी तकरीबन 100% के करीब है। सो एसेंशियली बियॉन्ड देयर मीन्स जब आप लिव करें तो आप ज़्यादा देर नहीं, लाइफ स्टाइल का मसला था। They wanted to live beyond their means. Absolutely, they were living beyond their means. How could they afford this? Because who would fund this kind of over expenditure or standard of living beyond their means? Because how was it funded? Now that is really the crux of the question. Normally a banker would say कि भाई ये 60% इसकी borrowing हो गई है, अब इसको रोक लो, because he won't be able to repay us. बिल्कुल। आप और मैं fail in this. आप और मैं, पाकिस्तानी बैंक्स, most of the world जो है prudent risk practices हम in place रखते हैं, तो minimum exposure रखते हैं। ये नहीं होता कि you cannot borrow more than 50%. Exactly. No way. I mean there's no way. No way. So मगर US because it has the reserve currency of the world, so जो financial architecture है इस वक्त global economy का, उसमें US के पास ये एक आप कह लें एक पावर थी कि it could print money as much as it wanted to finance household spending, government spending, जिसकी वजह से they lived beyond their means। और इसको एंड में फाइनेंस कौन कर रहा था? फाइनेंस कर रहा था चाइना, फाइनेंस कर रहा था मिडिल ईस्ट। अच्छा। क्योंकि जो इनके सरप्लसेस जो थे वो शिफ्ट हो रहे थे US इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज वहाँ पे रिटर्न्स अच्छे मिल रहे थे, डॉलर इज अ प्रेफर्ड करेंसी टू होल्ड,
سو اس کی وجہ سے وہاں پہ کیا بینکر جو چائنا میں تھے یا ملیشیا میں تھے یا مڈل ایسٹ میں جو تھے ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی؟ ان کی کوئی بیسک ٹریننگ بھول گئے تھے وہ کہ بھائی اتنا پیسہ وہ لگا رہے ہیں جہاں کے بورنگ آپ کے بقول 125% ہو گیا ہے. وائی دا کریڈٹ مینیجرز آف دیز بینکس failed in their job to control putting so much money into this one market? بالکل بیکاز آف دا فیکٹ کہ ٹریپل اے ریٹڈ تھیں یہ ساری جتنی بھی یہاں پہ ریٹنگ کمپنیز کی بھی غلطی ہے جی. جو ان کے بینکس تھے they were rated ٹریپل اے, جن کو مڈل ایسٹ اور ایشین کنٹریز نے جا کے پیسے دیے جن بینکس کو وہ بھی ٹریپل اے ریٹڈ تھے. یو ایس کا گورنمنٹ کا ڈیٹ واز ریٹڈ ٹریپل اے. اسی طرح جو ہاؤسنگ مارگیجز تھے ان کی بھی کیٹیگریز تھیں اینڈ آل آف دیم ور ریٹڈ ٹریپل اے. سو اسینشلی جو ایکچوئل رسک تھا وہ کبھی آن دا بکس نظر نہیں آیا اور اسی لیے نہ بینکس نے اس کو پرائسنگ کیا اور نہ ہی لینڈرز نے اس کو پرائسنگ کیا. سو ہینس اٹ شوز کہ ریگولیشنز ور ناٹ انف. جو ہمارا گلوبل فائنینشیل سسٹم بن چکا ہے اس میں اب یہ جو سینٹرل بینکس ہیں آف دا ورلڈ ان کی ریسٹرکشنز ہیں. they don't have the jurisdiction کہ وہ جا کے دیکھیں کہ بیونڈ دیئر بارڈرز کیا پریکٹسز ہیں, کس طرح وہ جو ہے رسک کو مینیج کیا جائے. سو آئی تھنک وہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے اور اسی لیے اب شور مچ رہا ہے کہ آئی ایم ایف اینڈ گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا بگر رول ہونا چاہیے. ہیج فنڈز جو منی فلو ہے اس کو بہتر طریقے سے مینیج کرنے کی ضرورت ہے اور ایک گلوبل واچ ڈاگ بنانے کی ضرورت ہے. ایکسلنٹ پوائنٹ. بیکاز دیکھیے انڈیویجول بینکس نے ان کے پاس بھی کریڈٹ کمیٹی ہوتی ہے, پورا کنٹری لمٹ کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو کسی کو یہ چیزیں نظر نہیں آئی کہ ایک کنٹری جہاں پہ 125% بورنگ ہو گئی ہے اس کو 888 کرتے رہے. ہینی مینی جو ان کے جو مارگیج کمپنیز تھے ان کی ریٹنگ کبھی کم نہیں کی گئی. So the whole system has failed. All credit managers are to blame for this, and including the so-called rating agencies. On what basis they were rating it? Correct. So it's you are a banker. I was a banker also. I think all the guilt lies with the bankers in a way, in my opinion. Credit managers especially. جی ٹو سم ایکسٹینٹ یس آئی اگری بٹ اٹس ناٹ جسٹ دا بینکرز, اٹ از ایوری بڈی انوالوڈ جس میں ریگولیٹرز بھی ہیں, سینٹرل بینکس بھی ہیں, ان کی جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمپنیز ہیں وہ بھی ہیں, اینڈ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں یہ ان کی بھی انوالومنٹ ہے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ بٹ آئی تھنک ابھی کرمنل پروسیڈنگس چل رہی ہیں یو ایس کے اندر کہ کچھ ایسے سرٹن بینکس ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ ٹاکسک ایسٹس بیچی کلائنٹس کو بلکہ آن دی ادر ہینڈ دے بیٹ بگ. آئی مین بڑے بڑے پیسے انہوں نے لگائے کہ یہ ایسٹس گریں گی آگے جا کے. سو ناٹ اونلی ور دے سیلنگ دیز ڈیریویٹیوز کی بات کر رہے ہیں, ڈیریویٹیوز کی بات کر رہا ہوں, بیٹنگ اگینسٹ بیٹنگ کہ اٹ ول فال. انہوں نے انشور کروایا ہوا تھا اپنی بک کو کہ ان کیس دا ہاؤسنگ مارکیٹ برس تو ہمیں اتنے پیسے ملیں گے. So in essence, it can be argued that not only did they create this crisis, but they benefited from this crisis. So that's why the insurance companies fell in the first stage. Then the insurance companies also came under pressure. AIG کا جو bail out ہوا تھا, that's primarily because کہ financial sector کی insurance cost کو cover نہیں کر سک رہے تھے یہ لوگ. اچھا, I remember when I was in the Middle East, basically recycling the euro petrodollars, کہ the rate offered on these debts جو Fannie Mae آ کے لیتے تھے were the minimum possible. We were lending for 30-40 years at 6-7%, and all the banks of the world were competing to lend to them. That's why the rate used to go down. We used to very carefully price because whether they will take it or not. It was such a prized sort of lending because of the secondary market. We all bankers, we fail to see the real risk. The real risk دیکھتے تو 6 کے بجائے ہم 16 مانگتے وہاں پہ. کریکٹ ہے نا, آپ نے جیسے پہلے کہا کہ we fail to fix pricing the right credit risk. Absolutely. اینڈ اگر آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے S&P نے یو ایس کی ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹس ان دا یو ایس ٹریجری بلز ہیو انکریزڈ ڈسپائٹ دا ڈاؤن گریڈ. سو ایک تو یہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہے, بٹ دوسری جو فائنینشیل آرکیٹیکچر ہے ہماری گلوبل اکانومی کا,
کہ اس میں ایک اتنی بڑی اکانومی ہے, $15 trillion کی اکانومی ہے, and the second largest economy in the world is only $5 trillion, which is China right now. So there's a huge disparity in the global financial system, which gives benefits to the US consumer and to the US government. And I think جب تک ہم اس سے اوور اینڈ ابو نہیں موو کرتے, ایک گلوبل سینٹرل بینک نہیں بنتا, ایک گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں بنتی جو کہ مانیٹر کرے گی گلوبل فنڈ فلوز کو, تب تک آئی تھنک اس قسم کے کرائسس رپٹ ہوتے رہیں گے اینڈ ریپیٹیشن ہوتی رہے گی. We discussed enough of US, and then this credit crisis happened, and then how did it move to Europe? Why did Europe get affected? How is the borrowing levels of Europeans government as well as the individuals? جی, in essence European Union has pretty much the same history. They've been living way beyond their means. Greece کی اگر آپ بات کریں 180% ان کا ڈیٹ ہے, 180% of their GDP of their incomes. So again what about the consumers? ان کا بھی ہاؤس ہولڈ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی از اگین آلموسٹ 100%. سو ان ایسنس ان کا بھی یہی پرابلم تھا کہ یہاں پہ بھی ایزی کریڈٹ اویلیبل تھا. You know, they thought کہ they are immune to whatever is happening elsewhere in the world. ان کو بڑا کانفیڈنس تھا کہ ہم نے جو یونین بنا لیا ہے, اس کے بعد جو ہے ہم ایک ہمارا بھی جیسا US$ کا ایک گلوبل کرنسی, ریزرو کرنسی کا سٹیٹس ہے, یورو کا بھی وہی سٹیٹس ہوگا, اور ہمارے پاس بھی اب انلمیٹڈ ریسورسز ہیں. ہم جتنا مرضی جو ہے یوروز پرنٹ کریں کوئی فرق نہیں آئے گا, نہ انفلیشن آئے گی ہمارے اوپر, اور ہم یہ سسٹین کر سکتے ہیں, which was short sighted. and جیسے ہم نے دیکھا کہ سلو ڈاؤن ہوا اکانومی میں, US کا ہاؤسنگ ببل برسٹ, that translated into European banks, ان کی assets جو تھے وہاں بھی کیا اسی قسم کی assets تھے mortgage والے؟ بالکل. اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ exposure to the US housing market was the European banks. European banks were the single largest lender to the US housing market. So once جب وہ assets گرنا شروع ہوئی ہیں تو سب سے زیادہ losses بک کیے ہیں یورپین بینکس نے, جس میں آئس لینڈک بینکس جو ہیں ٹاپ سب سے زیادہ کرائسس ان کو امپیکٹ کیا ہے. سو آئس لینڈ واز دا فرسٹ کنٹری جو کہ IMF کے پاس بھاگتا ہوا گیا ان 2007-2008. So really یہ کرائسس ہیز ٹریولڈ تھرو دا بینکنگ چینلز ٹو دا یورپین اکانومیز. اور اب سچویشن یہ ہے کہ نہ صرف ڈیٹ ان کا اتنا زیادہ ہے, صرف گریس کی اگر بات کریں تو تقریباً $506 billion کی ری پیمنٹس آر ڈیو ان دا نیکسٹ 3 years. $506 billion کی ری پیمنٹس آر ڈیو. اور اگر آپ اس کے علاوہ اٹلی, اسپین کو ملا لیں تو جو گلوبل جی ڈی پی ہے اس کے برابر کا ان کا ڈیٹ ہے. سو اس لیے یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے ٹو بگ ٹو فیل, بیکاز اتنا زیادہ ڈیٹ ہو چکا ہے کہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے بھی کسی انسٹیٹیوشن کے پاس پیسے نہیں ہے. نہ IMF بیل آؤٹ کر سکتا ہے اس سائز کے ڈیٹ کو, نہ کوئی چائنیز اکانومی یا مڈل ایسٹ انویسٹرز, سب ملا کے بھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ یہ پے آف کر سکیں اتنا ڈیٹ. سو بڑی ٹف سچویشن ہے. اور دوسرے آن دی ادر ہینڈ گروتھ ہے سلو ڈاؤن. گریس میں ہم دیکھ رہے ہیں -7% کانٹریکشن ہوئی ہے ان کی اکانومی میں. تو نہ صرف قرضے زیادہ ہیں بلکہ جو ہے ان کی پیداوار وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے, اور جو آسٹریٹی میجرز لے رہے ہیں اس سے اور زیادہ ہو جائے گی, اس سے اور تکلیف ہو رہی ہے ان کو, مزید لوگ انمپلائڈ ہو رہے ہیں. سو ایک بڑی ڈیفیکلٹ سائیکل بن گئی ہے, اور اس وقت انویسٹرز جو گلوبل انویسٹرز ہیں ان کو نہیں نظر آ رہا کوئی وے آؤٹ. سو اس لیے ہم پینک دیکھ رہے ہیں مارکیٹس میں. لاسٹ اگر آپ اگست آنورڈز دیکھیں تو ساری گلوبل اسٹاک مارکیٹس ہوں, کموڈٹی مارکیٹس ہوں, یا کوئی بھی آپ چیز اٹھا کے دیکھ لیں, سب میں ہم میجر ڈکلائن دیکھ رہے ہیں. مگر things like dollar, gold is going up. Is it people think well, even gold has declined peak levels se went up and then little bit down. major correction ہو چکی ہے گولڈ میں. آگے جا کے ایکسپیکٹڈ ہے کہ مزید پرائسز چڑھیں گی, بٹ ایٹ لیسٹ ان دا شارٹ ٹرم ابھی جو ہے کافی رسک ورژن ہے. بیکاز اگر آپ اپنا لاس بک کرتے ہیں ایکویٹی مارکیٹس میں
تو اس کو آپ پے آف کریں گے بائی سیلنگ آف یور پروفیٹیبل ایسٹس which is gold. Which is one of the things. So hence ابھی across the board I mean اس وقت کوئی سیف ایسٹ نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں سوائے یو ایس ٹریجری بلز کے اور وہ بھی inherently is not safe at all because which of as you course said 100% borrowing and شام یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں. Sure. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں ڈکلائننگ ورلڈ اکانومی پہ. ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک مصیبت آئی ہوئی ہے. شائم علی نے بھی جو باتیں کی اس سے بھی کوئی امید کی بات تو نظر نہیں آئی. وہ بھی کافی پیسمسٹک ہیں کہ ایک کے بعد ایک یورپین کنٹریز آر گیٹنگ ڈاؤن گریڈڈ اور جو ڈیٹ لیولز انہوں نے بتائے وہ امیزنگ ہیں. اور میں ایز اے ایکس بینکر آئی فیل ویری اشیمڈ کہ وی ایز اے بینکر وی ڈنٹ سی دا رسک وچ واز ہیپننگ ان یورپ اینڈ یو ایس اور اتنی زیادہ اوور لینڈنگ کر کے ہم نے دنیا بھر کے پیسے کو جلا دیا اور آج ورلڈ اکانومی اس سچویشن میں کھڑی ہے. شائم ڈو یو سی اینی سولوشنز فار دس فار دا یو ایس مارکیٹ سیپریٹلی وی ٹاک اباؤٹ. اس کے پاس تو ابھی بھی وہ پاور ہے ٹو پرنٹ نوٹس. دس از واٹ دے ہیو بین ڈوئنگ فار لاسٹ سنس 2008. 4,000 بلین نوٹ چھاپ کے انہوں نے دنیا کو دے دیے اور اس سے ان کی بیل آؤٹس بھی ہو گئے, تھوڑا سنبھل بھی گیا, لیکن اس نے تمام چیزوں کی دنیا بھر میں قیمتیں بڑھا دی. جو انٹرنیشنل انفلیشن آپ دیکھتے ہیں 2008 کے آئل پرائزز کو دیکھ لیں, ابھی کے پرائزز کو دیکھ لیں, ایوری تھنگ ہیز گون اپ بیکاز دیر آر ٹو مچ کرنسی اراؤنڈ. سیپریٹلی فار یو ایس اینڈ سیپریٹلی فار یورپ واٹ ڈو یو سی از بریکنگ اپ دا یورپین یونین اے سولوشن؟ بالکل نہیں. آئی تھنک سولوشنز لمیٹڈ ہیں بٹ سولوشنز آر اویلیبل اینڈ اس کی سولوشن انفارچونیٹلی لانگ ٹرم میں تو یہی ہے جو پاکستان کی سولوشنز ہے کہ ٹیکس کلیکٹ کریں, خرچے کم کریں اور ڈیفیسٹس کو ریڈیوس کریں. آئی مین یہی پرسکرپشن آئی تھنک ورلڈ وائڈ لانگ ٹرم میں واحد وائبل سولوشن اس کا یہی ہے. مگر شارٹ ٹرم میں آئی تھنک جو ہم نے دیکھا ہے لاسٹ 2008 آنورڈز کہ یو ایس کے اندر منی پرنٹنگ ہیز بین کوانٹیٹیو ایزنگ جس کو ہم کہتے ہیں, that has been the way forward. And I think ایک undue advantage ہے یو ایس کو being the global reserve currency کہ وہ جتنا مرضی پیسہ پرنٹ کر لیں ان کی مارکیٹ میں انفلیشن نہیں آتی. وہ پیسہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. بالکل. اور آپ کے پاکٹ میں میرے پاکٹ میں آ جاتا ہے. کیونکہ ڈیمانڈ ہے اس کی فار ہولڈنگ ریزروز تو لوگ وہ ڈالرز خریدتے ہیں اور اس ان ایسنس وہ اپنی پرابلمس ٹرانسفر کر رہے ہیں اکراس دا گلوب. سو نقصان آپ کو اور مجھے ہو رہا ہے کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کھانے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے, مگر ان کی اکانومی کو جو ہے نقصان. ایک چیز میں بات کروں کہ میں نے مڈل ایسٹ میں کافی وقت گزارا. اگر میں 1985 کی بات کروں پلازا اکاؤنٹ سے پہلے $1 کے بدلے میں 244 ین ملا کرتا تھا. اس زمانے میں بھی عرب اس سے 70s سے کر رہے ہیں انویسٹمنٹ سیکورٹیز میں, ایسٹس میں, اور میں جب تک رہا 2007 تک بھی ہم کرتے رہے. آج آپ دیکھیں کہ $1 کا 76 یا 77 ین ملتا ہے. تو ایوری انویسٹمنٹ وچ دا ورلڈ میڈ ان 85 ہیز آلریڈی بین ریڈیوسڈ ٹو 1/3. اربوں کی آپ سچویشن غور کریں کہ وہاں پہلے جب میں گیا وہاں آبادی نہیں تھی, بہت تھوڑے سے لوگ تھے, ویری hardy people who could survive on this harsh climate. During this time there was so much oil income came, they became rich, the population increased, they became fat, they became diabetic, they became very easygoing, and now 1/3 تو ان کی saving already depreciate ہو چکی ہے. اور جو حالات ہیں جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ اپنے ڈیٹ سے جان چھوڑانے کے لیے ڈالر ہی کو ڈمپ کر کے ایمرو کی طرف چلا جائے اینڈ اس کی پیریٹی وہ اگر مثال کرتے وہ 10 کی رکھ دے تو ایوری $100 دے سیو بیکمس $10. تو عربس تو غریب ہو گئے. جیسے آپ نے کہا کہ دی پرابلم از بینگ شفٹڈ سم ویئر ایلس اور دیر از اے ویری ہائی پرابلٹی کہ ڈالر ول فردر گو ڈاؤن.
50 yen کی لوگ باتیں کر رہے ہیں کھل کے, اور یہ ہو جائے گا مجھے تو لگ رہا ہے اسی طرح اگر ایزنگ کرتے گئے تو. ایچ گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو شفٹ دا پرابلم ٹو دا ورلڈ. بش نے کہا جی مجھے تو بیل آؤٹ کرنا ہے, اوباما صاحب آنے کا میں اس سے بھی زیادہ کرنا ہے, چھاپو اور بانٹو. لیکن دا پرابلم از گیٹنگ شفٹڈ اینڈ امریکہ از ایٹ دی اینڈ ہیز ٹو پے سم وے اور دی ادر. ویل like I said, being ایک انڈیو ایڈوانٹیج ہے یو ایس اکانومی کو, اور وہ اس کا فل ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. اسی طرح یورپ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مانیٹری ایزنگ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے ریٹس کٹ کیے ہیں بھی ریسنٹلی, اور اب ان کا جو یورپین سینٹرل بینک ہے وہ اب ان کے بانڈز خرید رہا ہے. اٹالین بانڈز, اسپینش بانڈز, جرمن بانڈز, فرینچ بانڈز, یہ سب خرید رہا ہے ان کا, which is essentially the same as quantitative easing. It is new money which is coming into the system, اور اس سے یورو کے اندر بھی ویکنس نظر آ رہی ہے. اینڈ مزے کی بات یہ ہے کہ ین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اٹس the same thing. وہاں پہ بھی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی از 200%. وہاں پہ بھی ین کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ لوگ آ گئے ہیں کہ جی ہم جتنا مرضی آپ کہیں گے ہم خریدیں گے. سو وہ بھی منی پرنٹنگ پہ آ گئے ہیں. سوئز نیشنل بینک جو ہے اس نے سوئس فرینک کو جو ہے لاک کر دیا ایٹ 1.2 لیولز ٹو دا یورو, اور وہ بھی منی پرنٹنگ کر رہے ہیں. سو اس وقت بیکاز آف دیٹ باقی دنیا بھی رسپونڈ سملر فیشن میں کر رہی ہے. وہ بھی اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت گروتھ سینٹرز جو ہیں گلوبل اکانومی کے وہ ہیں چائنا, انڈیا, برازیل, مڈل ایسٹ, رشیا. یہ اب چاہتے ہیں کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے, ان کی جو ڈومیسٹک مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے, اس کو امریکن یا یورپین پروڈکٹس یا جاپنیز پروڈکٹس آ کے فلفل کریں. سو اس لیے کرنسی وارز کی سچویشن نظر آ رہی ہے, اور اس میں جو مڈل ایسٹ اکانومیز ہیں جنہوں نے پیگ کیا ہوا ہے اپنی کرنسی کو, ایونچولی یس دے آر گوئنگ ٹو بی لوزرز. سو گوئنگ فارورڈ ہم جی سی سی کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک قسم کا پولیٹیکل یونین بننا شروع ہوا ہے. also talk about common currency now. They're talking about a common Middle East market, common currency, common customs union, اور اس میں یہ موراکو, جارڈن کو بھی انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں. So it indicates کہ we are moving in that direction. آگے جا کے کافی میجر شفٹس ہم دیکھیں گے گلوبل اکانومی میں within the next 1 or 2 years, اور اس کے ریسیونگ اینڈ پہ انفارچونیٹلی ہوں گے ملک پاکستان کی طرح, جو کہ سب سے زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں آن کموڈٹی پرائسز. کہ جی آئل پرائسز چڑھ گئیں, ہماری جو بھی بجٹنگ ہوتی ہے ساری کی ساری آؤٹ دا ونڈو چلی جاتی ہے, کیونکہ ہماری 80% انرجی ڈیمانڈ میٹ ہوتی ہے آئل امپورٹ سے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کی اتنی زیادہ ڈپینڈنس ہو آن امپورٹس. ہمارا فسکل اکاؤنٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ جی جو سبسڈیز کا کمپوننٹ ہے, بجٹ کرتے ہیں 30 بلین روپے, اینڈ آف دی ایئر نظر آتا ہے جی 280 بلین روپیز کی سبسڈی ہے بیکاز آئل پرائسز چڑھ گئی. سو ایک عجیب سی پرابلم ہے جس کے اوپر بالکل ہماری جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے فوکس نہیں کیا. آج ہم زیادہ ونریبل ہیں ٹو اینی کموڈٹی شاکس ورسز ایون 2008 جب ہمارے $10 بلین ہمارے ریزروز کے اڑ گئے, ہماری کرنسی تقریباً 28% ڈیپریشیٹ ہوئی ہے. آج ہم اس سے بھی زیادہ ونریبل ہیں ایز کمپیئر ٹو واٹ وی ور ان 2008. ڈو یو سی اینی چانس آف یورپین یونین بریکنگ اپ؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یورپین یونین ایک رہ کے کرنسی پرنٹ کر کے چاہ رہا ہے کہ اس کو امریکہ بننے کی کوشش کر رہا ہے, سیکنڈ امریکہ. مگر دیر از اندر پوائنٹ آف ویو کہ پرابلی دی تو اکنامک وائبلٹی پوائنٹ آف ویو خاص طور سے ساؤدرن یورپ وچ واز ہیویلی ڈیپینڈنٹ آن ٹوریزم اینڈ بیکاز آف دی ڈالر بینگ سو ایکسپینسو, اف دے get out of European Union and they go back to their own original currencies and depreciate it heavily against other currencies, do you think their economies can pick up again or there is? Well, how do you unscramble an omelette? I mean, that's the question. I mean, کیا آپ ایک omelette بن چکے ہیں اس کو unscramble کر سکتے ہیں؟ گریس میں تو بہت strong popular movement چل رہی ہے اس پہ. So I mean, yes, they're talking about it, but پریکٹیکلی کس طرح کیا جائے گا؟ I mean, اگر فار انسٹنس یہ گریس نکل آتا ہے یورپ سے اور اس کے بعد ڈیفالٹ کر جاتا ہے گریس بیکاز ان کو سپورٹ تو نہیں ہوگا اب یورپین سینٹرل بینک کا اینڈ باقی یورپین کنٹریز کا, اینڈ ڈیفالٹ کر جاتا ہے, تو وہ اسپریڈ نہیں کرے گا کیا ریجن میں؟ کیا اسپینش, جرمن,
اٹالین ڈیٹ جو ہے وہ زیادہ رسکی نہیں ہو جائے گا. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں اٹالین بانڈ جو ہیں ابو 8% پے کر رہے ہیں, پاکستان تقریباً 11% پے کرتا ہے, تو یہ آلریڈی ہمارے لیول پہ تقریباً پہنچنے لگے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ان کا بھی جو بانڈ ہے 10 سال کا بانڈ وہ ابو 8% ٹریڈ کر رہا ہے. سو ان کا اور ہمارا گیپ کم ہوتا جا رہا ہے. So really what it could really one of the argument is this will create a lot of initial pain, but that will bring up more viable economies, because right now یہ لوگ جو یورپین یونین میں ہونے کی وجہ سے they can either manage their currency rates nor their interest rates. So because of the union وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنا independently کریں according to our situation, things can لانگ رن میں بات کریں, شارٹ رن میں تو بڑی پرابلم آئے گی. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ابھی جب بانڈ کا یہ حال ہے تو بعد میں کیا ہوگا وداؤٹ یورپین سپورٹ. تو probably you are right, that's not the solution, and Greece will حالانکہ بہت اسٹرانگ پولیٹیکل موومنٹ وہاں چل رہی ہے اس کے فیور میں. اس کا کوئی پریسیڈنس ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس قسم کے یونین سے کبھی کوئی کنٹری نکلی ہے اینڈ وداؤٹ کریٹنگ سسٹمک رسک, اور دیٹ از آئی تھنک دا کی رسک کہ اگر چلیں گریس از ناٹ سچ اے بگ اکانومی, بٹ اسپین, اٹلی, ان میں سے ایک اکانومی بھی اگر ڈیفالٹ کی ورج پہ آتی ہے, آئی کین اشور یو کہ جو ہے ٹوٹل گلوبل فائنینشیل سسٹم ول کولیپس. ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ جو ٹورسٹ بیلٹ ہے اسپین, پرتگال, گریس اینڈ اٹلی, دے کین فارم دیئر اون سارٹ آف سپریٹ سب یونٹ جس کی کرنسی لیول بہت کمپٹیٹیو ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ وی وانٹ ٹو اٹریکٹ ٹورسٹ فرام مڈل ایسٹ اینڈ فار ایسٹ. ابھی تک تو ان کا یورپ امریکہ ہی سے تھے زیادہ. once the rate is lower, probably some tourism will go there. Probably that could be a solution, but really there are no solutions right now other than, as you say, austerity measures have to be implemented. They have to come back to their standards of living which they can really support. The artificially high rates levels have to come down, or probably the world is shifting in a big way. Economies of Far East are doing quite better. وہاں ٹربل ہے نہیں, بٹ ان ایسنس جب بیکاز آف دس کرائسس آلریڈی ہم امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آن دی ایشین اکانومیز, آن دا مڈل ایسٹ اکانومیز. سو امیون نہیں ہے کوئی بھی گلوبل, کوئی بھی ایسی اکانومی نہیں ہے دنیا میں جو کہہ سکے کہ وہ امیون ہے فرام آل دس کرائسس وچ از ہیپننگ. اس کا امپیکٹ فور شیور آئے گا. مگر ریلیٹیولی پھر بھی دیکھیے یہاں 8-9% گروتھ ابھی تک چل رہی, جبکہ وہاں تو 0 پہ آ گیا سب. Shyam, very nice talk. Thanks a lot for your very good insight. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. Thank you. انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں گے. ناظرین, ڈکلائننگ ورلڈ اکانومی پہ آپ نے ڈسکشن سنی. یہ کوئی بہت خوشگوار ڈسکشن نہیں تھی. اوور آل شائم کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کرائسس ہے, اور اونلی سولوشن از کٹنگ ڈاؤن آف ایکسپینڈیچر, انکریزنگ ٹیکسز, بیسکلی ری ایڈجسٹمنٹ آف یور لائف اسٹائل, کمنگ بیک ٹو دا لیولس وچ یو کین سسٹین. اور اس میں یورپ اور یو ایس کو بہت زیادہ اپنے سٹینڈرڈز کو نیچے لانا پڑے گا, تبھی جا کے دنیا سنبھلے گی. دے کی ناٹ لیو بیانڈ دیئر مینس فار ایور, irrespective آف دیئر سچویشن کہ دے کین پرنٹ ایز مچ نوٹ. مگر نوٹ جب ہوتا ہے دیٹس آلسو اے ڈیٹ, اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی پیڈ سم ڈے اور دی ادر. یورپ بھی اگر اسی روٹ پہ جاتا ہے کہ ڈیٹ کے ذریعے سے اپنے آپ کو سسٹین کرتا ہے, دیٹ وڈ ناٹ بی وائبل فار اے لانگ رن, اینڈ دیٹ ول کریٹ مور پین فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ. I hope کہ policy makers take good measures and they save the world from imminent collapse of the economies all over the world. اسی کے ساتھ میں پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.